एपिसोड 11। मेरी आंख दोबारा खुली तो गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में पुख्ता सड़क नजर आई। ड्राइवर खौफनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे में अगर स्टीयरिंग जरा भी बहक जाता तो गाड़ी कलाबाजी खाती हुई दूर जा गिरती। मैंने स्पीड मीटर की सुई पर नजर डाली। वो 1:55 और 60 के दरमियान थी। मैंने सोचा ड्राइवर को आहिस्ता चलने के लिए कहूँ, मगर ये सोचकर खामोश हो गया कि ग्लोरिया बाद में मेरा मजाक ना उड़ाए। वो भी जाग रही थी और इत्मीनान से मेरे बराबर में बैठी थी, जैसे पिकनिक पर जा रही हो। साईं, आप लोग चाय पियोगे? पीछे बैठा हुआ एक गार्ड अचानक करख्त आवाज में बोल उठा। अगर है तो जरूर पिला दो। गार्ड ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पीछे बैठे हुए दोनों गार्ड्स दरवाजा खुलकर नीचे उतर आए। उन्होंने हम दोनों को भी नीचे उतरने को कहा। फिर वही गार्ड जिसने मुझे चाय की ऑफर की थी वो बोला, साईं, इधर से कहीं जाने की कोशिश मत करना। ये लो चाय पी लो और जरा अपने हाथ पांव सीधे कर लो। ये कहकर उसने चाय का थर्मोस मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस वीराने में फरार की कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं 3 मुसल्लह आदमियों से बचकर भाग भी कहाँ सकता था। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि मैं इस वक्त किस इलाके में हूँ। मैंने खामोशी से थर्मोस ले लिया। गार्ड ने मुझे ग्लास भी दे दिया। मैंने ग्लास में चाय उंडेल कर ग्लोरिया को दी। अपने लिए मैंने थर्मोस के कप में चाय निकाल ली। चाय पीने के बाद हम फिर रवाना हो गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा सर भारी होने लगा। मैंने घबराकर ग्लोरिया की तरफ देखा। वो भी आगे पीछे झूल रही थी। बिजली की सी तेजी से मुझे ये ख्याल आया कि इन बदबख्तों ने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। मैंने ग्लोरिया से कुछ कहना चाहा, मगर जुबान ने हरकत ना की। हाथ पैर भी बेजान हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। वो खासा रास्ता कमरा था। आंखें खोलते ही मैं झपट कर उठ बैठा। मेरे हाथ पैरों में अब भी सनसनाहट हो रही थी। अचानक मेरी नजर ग्लोरिया पर पड़ी। वो भी मेरे साथ ही बेड पर पड़ी थी। चंद लम्हों तक तो मुझे कुछ याद ना आया कि मैं इस कमरे में कैसे पहुंचा। फिर अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। गोया उन लोगों ने हमें यहाँ लाकर कैद कर दिया था। अपने ख्याल की तस्दीक के लिए मैं बेड से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हैंडल घुमाते मुझे एहसास हो गया कि दरवाज़ा लॉक है। उन खबीसों ने हमें बेहोश करने के लिए चाय में ना जाने कौन सी दवा मिलाई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। कमरे में एक सोफ़ा सेट भी था। मैं लड़खड़ाता वो सोफ़े पर बैठ गया और कमरे का तफसीली जायज़ा लेने लगा। वो कमरा बहुत शाहाना अंदाज में आरास्ता था। वॉल टू वॉल इंतहाई दबीज़ और कीमती कालीन था। दीवारों पर कुदरती मनाजिर की पेंटिंग्स थीं। खिड़कियों और दरवाजे पर बेशकीमत पर्दे लटक रहे थे। एक कोने में छोटा सा बेडरूम, फ्रिज और टीवी भी मौजूद था। कमरे में एक और दरवाज़ा भी था। मेरा अंदाज़ा ये था कि दरवाज़ा अटैच बात का होगा, क्योंकि उसके पास ही दबीज से एक पायदान पड़ा था। मैंने उठकर वो दरवाज़ा खोल दिया तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे तो मेरी हालत कदरे संभल गई। मैं दोबारा आकर कमरे में सोफे पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। वो 7 बजा रही थी। मैंने उलझ कर सोचा, इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं या रात के। मैंने उठकर खिड़की का पर्दा हटा दिया। बाहर धुंधला का फैला हुआ था। मुमकिन है वो सुबह का ही वक्त हो, क्योंकि सर्दियों में सुबह के वक्त 7 बजे भी इतना ही अंधेरा होता है। खिड़की से बाहर झांकने के बाद मुझे इल्म हुआ कि हम उस इमारत की बालाई मंजिल पर हैं। खिड़की पे मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, इसीलिए वहां से भी फरार के इम्कानात नहीं थे। मैंने पर्दा बराबर कर दिया और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। रात से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए खाली पेट में ऐंठन हो रही थी। मैंने बेडरूम फ्रिज खोलकर देखा। उसमें पानी और बियर की बोतलें रखी थीं। खाने की कोई चीज़ नहीं थी। ग्लोरिया भी अब कसमसाने लगी थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी और चंद लम्हे तक लेटी हुई छत को घूरती रही। फिर वो उठ बैठी और हैरत से चारों तरफ देखने लगी। उसी दौरान उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उससे पहले ही मैं तंज़ीह अंदाज में बोल उठा, अब बोलो, मेरे 5 हवास काम कर रहे हैं या छठी हिस्स भी है? मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम तुम्हारे वडेरे की कैद में हैं। मगर परेशानी की क्या बात है? वो वडेरा तो तुम्हारे इशारों पर नाचता है। अब भी तुम इशारा करोगी तो वो नाचना शुरू कर देगा। कामरान, प्लीज़ खामोश हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। सोचो, खूब सोचो। अब हम सिवाय सोचने के और कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग कैदी हैं? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। ये बात तो एक बच्चा भी बता सकता है। आखिर उन लोगों ने चाय में बेहोशी की दवा क्यों दी थी हमें? अगर वाकई तुम वडेरे की मेहमान हो तो वह हमें सीधे साधे तरीके से भी यहाँ ला सकते थे। वडेरा नहीं चाहता कि हमें उसके ठिकाने का इल्म हो। अच्छा, तो अब क्या सोचा है तुमने? मैं भला क्या सोच सकता हूँ? जो सूरत हाल तुम्हारे साथ है वही मेरे भी साथ है। परेशानियों से कोई फ़ायदा नहीं। खामोशी से वक्त का इंतज़ार करो। मगर उसकी इतनी ज़रूरत कैसे हुई कि वो मुझे कैदी बनाए? ग्लोरिया बिफर कर बोली, अब तो हो गई ना, फिर खामखा गुस्सा करके अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रही हो? गुस्से में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या तुम दरवाजे का लॉक नहीं खोल सकते? खोल तो सकता हूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम फिलहाल यहाँ से फरार नहीं हो सकते।
اس بنگلے میں نہ جانے کتنے مسلح محافظ ہوں گے. بالفرض ہم محافظوں سے بچ کر نکل بھی گئے تو یہاں اتنے خوخار کتے ہیں کہ وہ لمحوں میں ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے. تمہیں کیا پتا کہ یہاں کتے بھی ہیں؟ گلوریا نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا. یہ جاننا کون سا مشکل ہے. کھڑکی کا پردہ ہٹاؤ اور خود دیکھ لو. وہ جھپٹ کر کھڑکی پر پہنچی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی. پھر وہ بولی, یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ڈاگ ہاؤس میں آ گئے ہیں. ڈاگ فارم کہو. ممکن ہے وڈیرا کتوں کا کاروبار کرتا ہو. وہ ارب پتی زمیندار ہے, اسے بھلا گھٹیا کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. سنا تو میں نے بھی تھا کہ وڈیرا اعلیٰ نسل کے کتے پالنے کا شوقین ہے, مگر اتنے کتے. گلوریا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا. اچانک قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی تو گلوریا سنبھل کر بیٹھ گئی. اس کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے اور وہ تمکنت سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور سوٹ میں ملبوس ایک وجیح اور باوقار شخص اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر ایسا روب تھا کہ دیکھنے والا خواہ مخواہ مروب ہو جاتا تھا. مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی. اس کے ساتھ انتہائی حسین و جمیل دو لڑکیاں بھی کمرے میں داخل ہوئیں. وہ دونوں اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کو میں بھی پل کے جھپکانا بھول گیا. سب سے پیچھے خوخار قسم کے 2 گن مین تھے. ان کے ہاتھوں میں ریپیٹر گنز تھی اور ان کا رخ میری طرف تھا. یہ سب کیا ہے مسٹر بخش؟ گلوریا نے واروب لہجے میں پوچھا. میں چونک اٹھا. وہ وڈیرا احمد بخش تھا. میرا خیال تھا کہ روایتی زمینداروں کی طرح وڈیرا بھی شلوار قمیض اور پگڑی میں ملبوس تھا, مگر جو آدمی میرے سامنے کھڑا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا. پھر مجھے یاد آئی کہ میں نے اخبارات میں اس کی تصویریں دیکھی تھیں. وہ سیاست میں بھی سرگرم تھا. مجھے افسوس ہے مس گلوریا, وڈیرا نے بہترین قسم کی انگلش میں کہا, مگر ہائی کمانڈ سے مجھے یہی حکم ملا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے. ہائی کمانڈ کا آدمی آج رات یا کل صبح تک یہاں پہنچ جائے گا. آپ کو اس کے حوالے کرنے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ جناب نے مجھے قید کرنے کی زحمت کیوں کی؟ میں نے استہزائیہ انداز میں پوچھا. تم سے تو مجھے بہت کام لینا ہے کامران. آپ نے بہت دیر کر دی سائیں. میرا لہجہ اب بھی استہزائیہ تھا. اب تو مجھے گلوریا کے عشق نے نکما کر دیا ہے, ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے. زیادہ بھونکنے کی کوشش مت کرو. وڈیرا ایک دم آپے سے باہر ہو گیا. زیادہ بکواس کی تو ابھی تجھے اپنے کتوں کے آگے پھکوا دوں گا. تیری زندگی تو یوں بھی میرے پاس گروی ہے. جب چاہوں تجھے قانون کے حوالے کر دوں. تو قانون کی نظروں میں دہشت گرد ہے اور نہ صرف پولیس بلکہ ملک کی کئی خفیہ ایجنسیاں تجھے تلاش کر رہی ہیں. تم یہ کیوں بھولتے ہو کہ مجھے فرار کرانے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے؟ تم بھی میرے جرم میں برابر کے شریک ہو. احمد بخش بے اختیار مسکرانے لگا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی احمقانہ بات کہہ دی ہو. پھر وہ ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو کر بولا, تو میرا نام لے گا؟ میرا؟ رئیس احمد بخش کا؟ کون یقین کرے گا تیری بات کا؟ میں نے سوچا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے. بھلا وڈیرے احمد بخش کے مقابلے میں ایک بدنام زمانہ دہشت گرد کی بات کا کون یقین کرے گا؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولا, بس نکل گئی تیرے غبارے سے ہوا. میرے کہنے پر چلے گا تو فائدے میں رہے گا. میں نے بھی فی الحال اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا. مسٹر احمد بخش, گلوریا سخت لہجے میں بولی, تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ میری اور ہائی کمان کی لڑائی ہے. تم درمیان میں نہ بولو تو بہتر ہے. تمہارے حق میں یہی مناسب ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے جانے دو. آج نہیں تو کل ہائی کمان سے میری صلح ہو جائے گی. پھر تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ وڈیرا گہری سوچ میں ڈوب گیا. وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا. دونوں لڑکیاں اس کے دائیں بائیں پتھر کے بتوں کی طرح استادہ تھیں. ان میں سے ایک لڑکی بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے نگاہیں چرا لی, گویا اس کی چوری پکڑی گئی ہو. ویسے اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کی یہاں موجودگی کا جواز کیا تھا. چند لمحے غور کرنے کے بعد احمد بخش نے کہا, نہیں گلوریا, میں اب تمہیں آزاد نہیں کر سکتا. آج رات میں کسی بھی وقت ہائی کمانڈ کا نمائندہ یہاں پہنچنے والا ہے. میں ہائی کمانڈ کو اطلاع دے چکا ہوں کہ گلوریا میرے قبضے میں ہے. اب تم اگر ان لوگوں کو نہ ملی تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ اور وہ نمائندہ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں سے کسے بھیجا جا رہا ہے. وڈیرے نے جواب دیا, اب لگے ہاں تو یہ بھی بتا دو کہ کامران سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ میں ایک آدمی کو قتل کرانا چاہتا ہوں. یہ کام میں اپنے آدمیوں سے بھی لے سکتا تھا, مگر فی الحال میں کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا. اگر میرا کوئی آدمی ہلاک یا گرفتار ہو گیا تو پولیس کی گاڑیاں فوراً میرے گھر پہنچ جائیں گی. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس اور قانون سب آپ کی مٹھی میں ہے, اور اب یہ قتل ہونے والی شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے. احمد بخش نے میری بات کاٹ دی. تو کیا امریکہ کے صدر کو قتل کرانے کا ارادہ ہے؟ میں نے طنز کیا. امریکہ کے صدر کو نہیں, بلکہ میں وزیر اعظم پاکستان کو قتل کرانا چاہتا ہوں. احمد بخش نے بہت اطمینان سے جواب دیا. میں اچھل کر کھڑا ہو گیا. تم کیا سمجھتے ہو وزیر اعظم کو قتل کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. میں تمہیں شام تک سوچنے کی مہلت دیتا ہوں. اس کے بعد میں پولیس کو فون کر دوں گا کہ مفرور دہشت گرد کامران میرے قبضے میں ہیں. باقی کام پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے خود ہی سنبھال لیں گے. پھانسی کا پھندا تو یوں بھی تمہارا مقدر ہے.
پھر کیوں نہ کچھ کر کے مرو. ٹھیک ہے, میں اس بات پر غور کروں گا. اوکے. وڈیرا خوش دلی سے بولا. اب تم لوگوں کے لیے میں ناشتہ بھجواتا ہوں, تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. وہ جانے لگا تو میں بے اختیار پوچھ بیٹھا, ان دونوں فتنوں کا تعارف تو کراتے جاؤ. وہ فخری انداز سے مسکرا کر بولا, یہ دونوں میری پرسنل اسسٹنٹ ہیں. اسی وقت میری نظر پھر اس لڑکی پر پڑی جو مسلسل مجھے گھور رہی تھی. مجھ سے نظریں ملتی اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی. دونوں گارڈز بھی روبوٹس کی طرح چلتے ہوئے احمد بخش کے پیچھے باہر نکل گئے. ان کے جانے کے بعد دروازہ ایک مرتبہ پھر لاک کر دیا گیا. میں نے گلوریا کی طرف دیکھا. وہ مارے غصے کے پیچ و تاب کھا رہی تھی. تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی کھانے کی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئی جو میری طرف دیکھتی رہی تھی. دونوں محافظ گن تھامے اس کے پیچھے کھڑے تھے. وہ ٹرالی ہمارے نزدیک چھوڑ کر جانے لگی تو میں نے شوخ لہجے میں کہا, اے خاموش حسینہ, اپنا نام تو بتاتی جا کہ فضا کا یہ جمود ٹوٹے اور فضا تیرے نام کی خوشبو سے مہکنے لگے. وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی. ٹرالی میں ناشتہ کیا کھانا بھرا ہوا تھا. انڈے, مکھن, سلائس, روسٹ چکن, فرائی قیمہ اور ترتراتے ہوئے گرما گرم پراٹھے. وہ چیزیں دیکھ کر میری اشتہا بڑھ گئی اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹرالی اپنی طرف کھسکا کر کھانے پر ٹوٹ پڑا. گلوریا بھی میرا ساتھ دے رہی تھی. ہم دونوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گلوریا آسودہ لہجے میں بولی, بس اب گرما گرم چائے بھی مل جائے تو کیا بات ہے. ٹرالی کے نچلے خانے میں چائے بھی موجود ہے اور سگریٹ کے کچھ پیکٹ بھی. میں نے ہنس کر کہا اور چائےدانی پر ڈھکی ٹیکوزی ہٹا دی. گلوریا کسی گہری سوچ میں غرق تھی. وہ چائے بھی بے دلی سے پی رہی تھی. پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولی, کامران, ہمیں ہر صورت میں آج یہاں سے نکلنا ہے. چاہتا تو میں بھی یہی ہوں, مگر یہاں سے نکلنا ناممکن ہے. میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا. وڈیرا احمد بخش برا آدمی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوا بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کے پاس پہنچ گیا. وہاں میں نے ایک بال پوائنٹ اور رائٹنگ پیڈ دیکھا تھا. میں نے پیڈ پر لکھتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی. اگر وڈیرا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کا کام کرنے میں حرج ہی کیا ہے. اس دوران میں نے پیڈ پر لکھا, مجھے ایسا لگ رہا جیسے کمرہ بگڈ ہو, اسی لیے گفتگو میں محتاط رہو. میں نے وہ پیڈ گلوریا کی طرف بڑھایا اور بلند آواز میں بولا, جہاں تک تمہارا مسئلہ ہے تو وہ بھی اتنا پریشان کن نہیں ہے. ہائی کمان سے آنے والے شخص کے سامنے تم اپنی صفائی پیش کر سکتی ہو. بات صفائی پیش کرنے کی نہیں ہے بلکہ اصولی نوعیت کے اختلافات کی ہے. آنے والا مجھ سے متفق نہ ہوا تو لامحالہ مجھے ہائی کمانڈ کے سامنے جھکنا پڑے گا. میں بھی یہی چاہتا ہوں. میں نے آنکھ مارتے ہوئے کہا, یہاں سے باہر نکلنا تو ناممکن ہے. وڈیرے کے محافظ بھی مستعد اور چاقو چابند ہیں. پھر سب سے بڑھ کر اس کے خونخوار کتے ہیں جو آنن فانن تکہ بوٹی کر دیں گے. لہٰذا یہاں سے نکلنے کا خیال ذہن سے نکال دو. پھر ہم دیر تک وڈیرے کو سنانے کے لیے اسی قسم کی گفتگو کرتے رہے. اچانک دروازہ کھلا اور وہی ملازمہ اخبارات اور مختلف رسائل لیے کمرے میں داخل ہوئی جو اس سے پہلے ہمارے لیے چائے لائی تھی. اس دفعہ بھی اس کے پیچھے وہی روبوٹ قسم کا گارڈ موجود تھا. میں نے اسے پھر مخاطب کیا, اے خوبصورت لڑکی, تو نے اپنا نام نہیں بتایا اب تک. تجھے شاید ہم پسند نہیں آئے. لڑکی کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا. گارڈ کی طرف اس کی پشت تھی. اس نے اخبارات اور میگزین میرے حوالے کرتے ہوئے بہت صفائی سے طے کیا وہ کاغذ میرے حوالے کیا اور بغیر کچھ کہے مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. اس کی یہ حرکت گلوریا کی تیز نظروں سے چھپی نہ رہ سکی. دروازہ بند ہونے کے بعد وہ شوق لہجے میں بولی, اوہو, اب یہ ہوگا, دکھاؤ مجھے. میں نے جلدی سے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ شاید بھول گئی تھی کہ آپس میں ہمیں زور سے نہیں بولنا چاہیے. میں نے جلدی سے وہ طے کیا ہوا کاغذ کھول لیا. اس میں لکھا تھا, کامران صاحب, آپ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں. اس بنگلے کے کئی کمرے بگڈ ہیں. آپ کی پوری گفتگو وڈیرا اور اس کا خاص آدمی جانی سنتا رہا ہے. آپ پہلے میرا نام پوچھ رہے تھے. میرا نام روبی ہے اور 4 برس پہلے وڈیرے کے آدمیوں نے مجھے اغوا کیا تھا. میں خود بھی اس قید سے نکلنا چاہتی ہوں مگر اکیلی نہیں نکل سکتی. میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ کتے آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے. وہ چیز مجھے وڈیرے کے ایک نوکر نے لا کر دی تھی. ایک طرح سے وہ بھی قیدی تھا. پھر نہ جانے کیسے وڈیرے کو اس کے باغیانہ خیالات کی بھنک مل گئی تو اسے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا. ہر مہینے یہی کچھ ہوتا ہے یہاں. وڈیرے کے کتے آدم خور ہو چکے ہیں. ان کے منہ کو انسانی خون لگ گیا ہے. آپ کو یہ سب باتیں بتا کر میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہوں مگر میں ایسی زندگی سے بھی تنگ آ چکی ہوں. نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پر بھروسہ کر لوں. آپ مجھے یہاں سے نکالنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو وہ چیز دے سکتی ہوں جو آپ کو کتوں سے محفوظ رکھے گی. انسانوں سے نمٹنا آپ کا کام ہے. جانی سمیت اس بنگلے میں 6 محافظ ہیں. موقع ملا تو کسی بھی وقت آپ کو اس بنگلے کا نقشہ بھی بنا کر دوں گی. فقط روبی. گلوریا بری طرح بے چین ہو رہی تھی کہ آخر اس خط میں ایسا کیا لکھا ہے. روبی کا خط پڑھنے کے بعد اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہونے لگا. اس نے جلدی سے پیڈ پر لکھا, اس لڑکی سے کہہ دو کہ ہم اسے ساتھ لے کر نکلنے کو تیار ہیں. میں نے رائٹنگ پیڈ کا ایک ورق پھاڑ کر اس پر لکھا کہ ہمیں تمہاری شرط منظور ہے, اب نکلنے کی تیاری کرو.
روبی لنچ لے کر آئی تو میں نے اپنا جواب اسے تھما دیا۔ شام کی چائے پر اس نے مجھے ایک بنڈل دیا، اس میں ایک پرچہ بھی موجود تھا۔ حیرت تو مجھے یہ تھی کہ اس نے وہ بنڈل گارڈ کی موجودگی میں میرے حوالے کیا تھا اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ میں نے گلوریا سے چائے بنانے کو کہا اور خود روبی کا دیا ہوا خط کھول لیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس بنڈل میں برفانی چیتے کی چربی ہے، اسے جسم پر مل لے تو کتے نزدیک نہیں آئیں گے کیونکہ کتے برفانی چیتے کی بو سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں میرے اعتماد کا ایک اور آدمی ہے، اس کا نام دینو ہے، میں رات میں کسی بھی وقت اس کے ساتھ آؤں گی۔ آپ اور گلوریا تیار رہیں روانگی کے لیے۔ خط پڑھ کر گلوریا بہت خوش ہوئی، مگر اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد احمد بخش اپنے 2 گارڈز اور انہی دونوں حسین لڑکیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے گلوریا کو چلنے کا اشارہ کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ جانا چاہا تو اس نے مجھے روک دیا اور گلوریا کو لے کر چلا گیا۔ میں بے تابی سے رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب روبی آ گئی، اس کے ساتھ دینو نامی شخص تھا۔ وہ شکل سے ہی مکار نظر آ رہا تھا، میں نے پہلی ہی نظر میں اسے مسترد کر دیا۔ کامران صاحب، روبی نے ہجیانی انداز میں کہا، وڈیرا احمد بخش اس وقت موجود نہیں ہے اور کتے بھی ابھی تک نہیں کھولے گئے ہیں، میدان بالکل صاف ہے۔ مگر گلوریا کدھر ہے؟ گلوریا کو وڈیرا کسی نامعلوم ٹھکانے پر لے گیا ہے، آپ جلدی سے نکل چلیں، مگر چلنے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، وڈیرے کی تجوری میں سے تمام بلیک میلنگ کا مواد نکال لیں، تجوری میں کروڑوں کی مالیت کے ہیرے اور بے تحاشا بلیک منی بھی ہے۔ دینو نے کہا، مارے جوش کے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، میں تو اپنے ساتھ سوٹ کیس بھی لایا ہوں۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ دینو کو مجھ سے کیا دلچسپی ہے، وہ دراصل وڈیرے کی دولت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وڈیرے کو زک پہنچانے کے لیے وہ رقم اور ہیرے ضرور نکالوں گا، مگر اس لالچی دینو کو اس میں سے ایک پائی نہیں دوں گا۔ کیا سوچ رہے ہیں کامران صاحب؟ روبی بولی، آپ یہاں سے باہر نکل کر زیادہ بہتر طریقے سے گلوریا کی مدد کر سکتے ہیں۔ چلو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ برفانی چیتے کی چربی نیویا کریم کی بڑی سی چپٹی ڈبیا میں تھی اور بقول روبی کے وہ ایک آدمی کم از کم 10 دفعہ استعمال کر سکتا تھا۔ فوری طور پر اس کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے وہ ڈبیا پولیتھین میں لپیٹ کر احتیاط سے جیکٹ کے اندرونی جیب میں ڈال لی۔ پھر ہم تینوں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے احمد بخش کے بیڈ روم میں جا پہنچے۔ وہیں بڑی سی ایک تصویر کے پیچھے تجوری تھی۔ روبی نے تصویر کے اوپر لگا ہوا بلب روشن کر لیا اور بولی کہ یہ بلب روشن کرنے سے الارم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے تصویر ہٹائی اور تجوری کا تالا کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کی جان توڑ کوشش کے بعد تجوری کھل گئی۔ اس کے اندر رکھے ہوئے بیش قیمت ہیرے اور کروڑوں روپے کی کرنسی نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ دینو کنگ سائز سوٹ کیس کیوں لایا تھا۔ وہ رقم اتنی تھی کہ کسی چھوٹے موٹے سوٹ کیس میں آ ہی نہیں سکتی تھی، اس میں ملکی کرنسی کم اور امریکن ڈالر زیادہ تھے۔ ابھی میں تجوری کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے گردن پر کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ ساتھ ہی دینو کی آواز آئی، بس مسٹر کامران، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے جاؤ ورنہ میں بے دریغ تمہیں گولی مار دوں گا۔ دراصل مجھے وڈیرے کی ہی زبانی علم ہوا تھا کہ تم ہر قسم کے تالے کھولنے کے ماہر ہو۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے ذریعے قسمت آزما لوں، اسی لیے میں نے آج کتوں کے رکھوالوں کو بھی خوب شراب پلا کر مدہوش کر دیا ہے، ورنہ میں خود بھی یہاں سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کتے اپنے رکھوالوں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے۔ پھر وہ ریوالور کی نال میری گردن میں چبھو کر بولا، چلو نکلو یہاں سے۔ میرا رخ ابھی تک تجوری کی طرف تھا۔ میں آہستہ آہستہ گھوما تو دینو بھی میرے ساتھ گھوم گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ روبی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، دینو، تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیسا معاہدہ؟ چوری اور ڈکیتی میں اس قسم کے معاہدے ہوتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ اور تم کیا سمجھی تھی کہ میں تمہارے حسین چوکٹے پر مر مٹا ہوں؟ میرے پاس دولت ہوگی تو میں ایسی 20 لڑکیاں خرید لوں گا۔ 20 لڑکیاں؟ میں حیرت سے بولا۔ میں اسے باتوں میں لگا کر کوئی موقع حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا بکواس بند کرو اور آگے چلو۔ اس نے مجھے پیچھے سے دھکیلا۔ میں جان بوجھ کر تھوڑا سا لڑکھڑا گیا اور بجلی کسی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا۔ پھر جب تک وہ سنبھلتا میں نے ہاتھ بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں پکڑ لیں۔ اس نے گھٹنا میری پیٹھ میں مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے سر اس کی پیٹھ میں اڑس کر اسے آگے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا دھپ سے فرش پر گرا۔ کلائی مڑنے سے اس کا ریوالور ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دینو لڑنے بھڑنے میں زیادہ طاق نہیں ہے، مگر اس کے جسم میں بے پناہ طاقت تھی۔ میں جھپٹ کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور گھٹنا اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اب بتاؤ کتنی لڑکیاں خریدو گے؟ میں نے اس کی گردن پر گھٹنے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو کامران، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ وہ گھوٹی گھوٹی آواز میں بولا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر ہلکا سا ہاتھ مارا تو اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں چاہتا تو اسے ختم کر سکتا تھا، مگر میں خواہ کسی کی جان لینے کا قائل نہیں تھا۔ اسے چھوڑ کے میں نے سوٹ کیس کھولا اور تجوری کی رقم اور ہیرے تیزی سے سوٹ کیس میں منتقل کرنے لگا۔ تجوری میں ایک ڈائری اور کچھ فائلیں بھی تھیں، میں نے وہ بھی سوٹ کیس میں ڈال لیں۔ 10 منٹ سے بھی کم عرصے میں تجوری میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز سوٹ کیس میں منتقل ہو گئی۔
तिजोरी बंद होने के बाद मैंने सूटकेस के नंबरों वाले लॉक का कॉम्बिनेशन सेट किया और सूटकेस बंद कर दिया। रूबी इस दौरान में हवन्नकों की तरह कभी मुझे देख रही थी और कभी सूटकेस को। चलते चलते मैंने दीनू की कनपट्टी पर एक हल्का सा हाथ और मार दिया ताकि वो जल्दी होश में ना आ सके। फिर मैं और रूबी बाहर निकल आए।